बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूँ मिर्ज़ा शफ़ीक, आपके साथ सच के साथ। और आज के साथ सच में मेरे साथ है सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, हमारे दोस्तों, साथियों, भाइयों, अज़ीज़ों, हमारा चैनल देख के ना इसको कम से कम शेयर कर दिया कीजिए। अगले जो आपके दोस्त हैं, जो आपके अहबाब हैं, जो आपके जानने वाले हैं, आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में या मैसेंजर में, फेसबुक पे, आप उनको भी शेयर करें। फेसबुक पे शेयर करें ताकि हमारा जो पैगाम, हमारी जो बात है वो बहुत से लोगों तक पहुंच जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना ज़ाती मामला है। तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप इसको शेयर करें ताकि हमारे जो ख़्यालात, हमारी जो तज्ज़िया है वो अपने अहबाब तक पहुँच सके, जो अपनी बहुत ज़्यादा फुर्सत नहीं होती उनको बहुत कुछ देखने की या दूसरा मीडिया देखने की। तो हम च आज का जो मौज़ू है वो ये है कि पाकिस्तान के जो इंतख़ाबात हो रहे हैं, वो आज उनका रात को अभी ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, अभी नहीं, अभी आधा घंटा है। जो इंतख़ाबी मुहिम है वो आज ख़त्म हो जाएगी और फिर 8 तारीख़ को इंतख़ाबात हैं। अब देखें क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। हम अब ज़रा शौकत साहब से आज का तजिया लेते हैं कि ये क्या समझते हैं 8 फरवरी के इंतख़ाबात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, आज आखिरी वो उनकी कैंपेन ख़त्म हो गई अभी थोड़ी देर बाद। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये अभी अभी तक तो पुरअमन जो नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना भी ज़्यादा कोई खून खराबा नहीं हुआ। कुछ जगहों पे हुआ है मामलात, लेकिन 1-2 कैंडिडेट मारे गए और 2-4 ऐसे ज़ख्मी हुए और बस, बाकी ठीक ही चल रहा है। वो बात यह है ना जनाब कि जान एक आदमी की जाए या 100 की जाए, हुँ, हुँ। हमारी ख्वाहिश यह है कि किसी की ना जाए बल्कि सबकी जिंदगी महफूज हो। ये तो ठीक है। और बाकी ये है कि क्योंकि इलेक्शंस की गहमा गहमी, हुँ, हुँ। तो जहां इलेक्शंस जिस मुल्क में भी हूँ हुँ, उसकी एक गहमा गहमी तो रहती है। ये तो कोई यूरोप की पॉलिटिकल पार्टीज या यहाँ के नेशनल इलेक्शंस नहीं है जी। कि जहाँ लोग हैं, पार्टी लीडरों की डिबेट्स और उनके मैनिफेस्टो को देख के तो वोट कास्ट करें। हुँ, हुँ। यहाँ तो ज्यादा डिपेंड करता है कि इस पार्टी की मुहिम कितनी मौसर है और उसकी तंजीम जो है वो गांव की सतह पे कितनी मजबूत और मुनज़्ज़म है और वो अपनी लीडरशिप के साथ कितनी कनेक्ट है। जी। यकीनन है 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, हुँ, इसमें कई मराहल ऐसे आए कि जिसमें कई तजिया नगारों, कई खबरियों ने इलेक्शंस ना होने के बारे में भी अपनी इत्तलाहत अवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं आप इस बात पे गवाह हैं कि मैं हमेशा ही ये कहता रहा हूं कि बहरहाल इलेक्शंस हुए बगैर पाकिस्तान के अंदर ना तो अमन का ख्वाब देखा जा सकता है और ना ही जो पाकिस्तान के मसाइल हैं और उनकी जो इंटेंसिटी है उसके खात्मे की तरफ कोई पहलकारी हो सकती है। इलेक्शन उसका पहला पड़ाव है कि इलेक्शन होंगे, सिविलियन की आदत आएगी और फिर वो दाखिली और खारजी पॉलिसियों में कोई अपना रोल प्ले करेगी, तो देन ये तवक्को की जा सकती है कि शायद कुछ मिसाइल पे काबू पा लिया जाए। हुँ। कई एक लोगों ने ये भी पेशन गोई की थी कि ये खूनी इलेक्शंस होंगे। अभी तक तो यकीनन आपने दुरुस्त कहा कि जिस तरह की पेशन गोइयां थी, जिस तरह की लोग खबरें चला रहे थे, उस तरह का खूनी इलेक्शंस तो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये खदशात तो पोलिंग वाले दिन भी जो है वो मुमकिन है, क्योंकि मेरे पास जो इतलात है उनके मुताबिक ये है कि शायद पीटीआई 12 और 3 बजे के दरमियान इलेक्शन का बाईकाट करे, ये कह के कि बहुत बड़े वसी पैमाने पर धांधली हो रही है और उस पे कुछ ऐसी दीगर कुव्वतें भी मिल के तो एक अफरा तफरी पैदा हो सकती है, इसके खदशात मौजूद हैं।
اور چونکہ اس پورے عرصے میں جب سے الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو پے در پے جو ہے وہ سیٹ بیک ملے ہیں، اس کی لیڈرشپ کو سزائیں کورٹ نے دی ہیں۔ میں یہ بحث نہیں ہے کہ ان سزاؤں میں کس حد تک جو ہے وہ انصاف برتا گیا، کس حد تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، کس حد تک عدالتوں یا ججوں کا رول ہے۔ اور پہلے جس طرح کے جو ہے وہ ان کو جب بھی وہ کوئی ریلیف چاہتے تھے ان کو فوری طور پر ریلیف ملتا تھا، اور اچانک جو ہے ان کے خلاف بڑی بڑی سزائیں بھی ان کی قیادت کو اناؤنس کی گئی ہے۔ تو اس سے یقیناً پی ٹی آئی کا یا وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کی قیادت سے مطمئن ہیں، تو انہیں تو یہ سیٹ بیک ملا ہے۔ اور یقیناً جس طرح کے اقدامات اس پورے الیکشن شیڈول میں پی ٹی آئی کے خلاف اٹھائے گئے ہیں، وہ اقدامات بھی دراصل پی ٹی آئی کو مظلوم بناتے ہیں، کیونکہ اس میں کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کو جو عسکری تنصیبات پہ جو حملے ہوئے اور اس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی، اس میں جو پی ٹی آئی کی انوالومنٹ تھی، پی ٹی آئی کی قیادت کی انوالومنٹ تھی، دراصل یہ پورا عرصہ اس کا رد عمل ہے جو پی ٹی آئی بھگت رہی ہے۔ کسی حد تک اس بات میں صداقت بھی ہے کہ 9 مئی کے بعد ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیٹ کے اداروں کے ٹارگٹ میں آئی ہے، اور اس کے کئی ایک مقتدر لیڈر یا تو انڈر گراؤنڈ ہیں یا قید میں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، اور اس کو تقریباً 25-30 سال کی سزا ہو چکی ہے مختلف کیسز میں۔ کیونکہ ہم ان کیسز پہ تبصرہ ابھی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے کہ ظاہر ہے اس مختصر سے ٹائم میں ہم ہر چیز کو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ان ساری چیزوں کو جس طرح پروسیڈ کیا گیا، الٹیمیٹلی میرے نقطہ نظر سے تو پاکستان خود بھی ایک مذاق بنا ہے۔ ایک مذاق انہوں نے 2014 سے کہیں یا 2018 سے کہیں، انہوں نے پاکستان کی جمہوری قوتوں کے ساتھ کیا تھا، اور وہ مذاق کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، اور الٹیمیٹلی وہ اس مذاق کا بالآخر نشانہ جو ہے نا وہ پاکستان خود بھی بن گیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بن گئی۔ کیونکہ اگر اس وقت بھی وزڈم سے کام لیا جاتا، انتقام کی آگ میں جلنے کے بجائے ایک پارٹی کو صفائے ہستی سے مٹانے کی پالیسیاں اختیار نہ کی جاتی، بلکہ ایک اعتدال برتا جاتا، تو شاید حالات جو ہے وہ اس نیج پہ نہ آتے۔ اور بدقسمتی پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت اپنی کوئی اسٹیٹسمنٹ شپ نہیں دکھا سکی، اور سیاسی قوتوں کے ساتھ نہ تو اس نے کوئی الائنمنٹ کی، نہ کوئی نیگوسیشن کیے، بلکہ ایک مسلسل جو ہے وہ مخاصمت کا رویہ اختیار کیے رکھا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی آج پاکستان میں باقی سیاسی پارٹیوں کی ہمدردی سے محروم ہے، اور کوئی بھی اس کی طرف دوستی کا، تعاون کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی شاید کوئی مذمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پالیٹکس نام ہے مکالمے کا، پالیٹکس کوئی گالم گلوچ کا نام نہیں ہے، پالیٹکس نام ہے ایک نوبل کاز کو پروموٹ کرنے کا، اور لوگوں کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق ہے ان کو دینے کے لیے جدوجہد کا۔ آ، یہ پاکستان میں چونکہ اختلافات اس نیج پہ چلے گئے ہیں کہ جس میں یہ توقع کرنا کہ یہ کوئی 1-2 سال کے اندر جو ہے وہ سچویشن نارمل ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا۔ اس کے اثرات جو ہے وہ کافی لمبے عرصے تک رہیں گے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی نئی منتخب حکومت آتی ہے وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے، وہ اعتدال، سوسائٹی کو اعتدال میں لانے کے لیے، امن کی بحالی کے لیے،
اور یہ جو پراکسیز ہے اسٹیٹ نے بنا رکھے ہیں، ان پراکسیز کو ٹوٹلی ڈسمنٹل کرنے کے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ اگر ماضی کی پالیسیوں کو ہی کنٹینیو رکھا گیا تو مجھے خدشہ ہے کہ بالآخر ان پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ چونکہ سروائیو کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ملک کے اندر امن اما اور انصاف کے دروازے ہر ایک کے لیے جو ہے نا وہ کھلے رکھیں، اور جب انصاف کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں اور ہر ایک کو جو اس کی امن کی خواہش ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو پھر جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانا، تو دیوار کا نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ تو اس سے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر شدید قسم کے تناؤ اور ایسے خطرات ہیں جو میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، سول وار یا اس طرح کے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جس پہ پاکستان کے لوگوں کو یا آپ کے سننے والوں کو کسی طرح کی بھی کوئی تسلی دی جا سکے۔ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے؟ بہرحال جو کچھ ہم نے الیکشنز کو آبزرو کیا، میں پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ یہ الیکشن پی ایم ایل این کے ہیں۔ چونکہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کی ہی سب سے بڑی زیادہ قومی نیشنل اسمبلی میں سیٹس ہیں 141، اور اس میں جو پولیٹیکلی جو آرگنائز پولیٹیکل پارٹی ہے پنجاب میں، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے بلکہ وہ پی ایم ایل این ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ فین وہ فالوورز کا ایک گروپ ہے جن کے رویے مکمل طور پر غیر سیاسی ہیں، اگرچہ اس میں بہت سارے مقتدر سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، لیکن وہ اپنا وزڈم وہاں استعمال اس لیے نہیں کر پاتے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ایک غیر سیاسی رویہ جو ہے نا وہ ایسا اختیار کیے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے سین وائسز بھی اس پارٹی کے اندر جو ہے نا دب کے رہ گئی، اور وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں رہے کہ وہ کوئی ایسا مشورہ دے سکیں، یا لیڈرشپ ایسی مشاورت کے لیے تیار بھی نہیں تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ ایک ہی تھا، اور اس کا انہوں نے ایک دفعہ اظہار بھی کیا کہ 10,000 آدمی یا 20,000 آدمی سڑکوں پہ لے آئیں تو فوجیوں کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے کوئی کسی کمرے میں بیٹھ کے نہیں کہا تھا بلکہ میڈیا کے سامنے کہا تھا۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کا اظہار ہے کہ 10-20 ہزار لوگ جو ہے وہ مورچہ بند اور بہتھیار فوج سے ہتھیار پھینکوا سکتے ہیں، جو تاریخی طور پر درست بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن عوام کی اتنی تعداد ہونی چاہیے جتنی ترکی میں اردوغان کے حق میں نکلی تھی۔ یہ تو ابھی ذوالفقار علی بھٹو کی پاپولیرٹی کو بھی نہیں چھو پائے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو عمران خان سے کئی گنا زیادہ پاپولر تھے، اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ جو جو طبقات تھے ان میں ان کی پاپولیرٹی موجود تھی۔ اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کی سیاست سے بھی، کہ وہ کوئی درست خطوط پہ سیاست نہیں ہو رہی تھی یا ہو رہی تھی، لیکن ان کی پاپولیرٹی انڈاؤٹڈلی بہت زیادہ پاپولیرٹی تھی۔ عمران خان صاحب کے فالوورز کی تعداد ہے یہ جو ایک بڑی تعداد میں ہے، اس میں یوتھ کہہ سکتے ہیں، اور خاص کر کے کیونکہ پاکستان ایسا ملک ہے جو کرکٹ فین ہے۔ کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کا اب ایک طرح کا قومی کھیل بن چکا ہے، اور اس کھیل میں پاکستان کی خواتین سے لے کے تو سبھی لوگ جو ہے وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ جب وہ میچز ہوتے ہیں تو پاکستان کے لوگ اس پہ اچھا یا مثبت، یعنی ٹیم کی کارکردگی پہ اپنے اپنے رد عمل کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ہے، ظاہر ہے 90 کی دہائی میں وہ جو ہے جو انہوں نے میڈل جیتا ہے، تو چیمپئن شپ جیتی، تو اس کی وجہ سے اس وقت سے لے کے تو ان کو ایک قومی ہیرو کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، اور میڈیا نے بھی، اور اس پہ کسی نے کوئی اختلاف بھی نہیں کیا، کسی نے ان کا کریٹیکلی کوئی انالیسس بھی نہیں کیا، اس لیے کہ کرکٹ کو نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر سیاسی وہ ہے، ایک کھیل ہے، اور اس کھیل میں جو بھی کوئی اچھی کارکردگی کرتا ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اس کی ستائش کی جانی چاہیے۔
تو لیکن بعد ازاں جب انہوں نے پارٹی بنائی تو لمبے عرصے تک تو وہ پارٹی عوام کی نظروں میں ہی نہیں آ پائی، اور بڑی مشکل سے عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی بقول پرویز مشرف ان کی مہربانیوں کے نتیجے میں ایک سیٹ جیت پائے تھے۔ اور خود انہوں نے بھی متعدد انٹرویوز میں یہ کہا کہ ہم 20-25 25 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتے تھے کسی ایک بندے کے پاس کہ شاید وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو، تو وہ بھی آگے سے جو ہے وہ ہمیں تنخواہ دیتا تھا اور وہ پارٹی میں شمولیت نہیں کرتا تھا۔ تو یقیناً میں یہ تو کہوں گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو اسٹ کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، لیکن وہ پارٹی اس میں ان کا جو کرکٹ فینس کا ایک کلب تھا وہ تو موجود تھا، لیکن وہ ان کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو سبسکرائب نہیں کرتا تھا اس وقت تک، جب تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کلی طور پر اپنا سارا وزن جو ہے وہ ان کی پارٹی کے ترازو میں نہیں پھینکا، اس وقت تک عمران خان ایز کرکٹر اور ایک چمپئن مطلب کے طور پر جو ہے وہ، اور ایک ماہر کھلاڑی کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جانے لگا ایز ہیرو، لیکن اس ہیرو شپ کے نتیجے میں کوئی راتوں رات ان کی پارٹی نہیں بن گئی، اور نہ ہی لوگوں نے اس کو ان کی پالیٹکس کو لمبے عرصے تک، یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ 23 سال تک، تو اگر کسی کی اس ہیرو شپ کا کوئی ریکارڈ ہو، لوگ فوٹو کھنچوانے کے لیے تو ہیرو کے ساتھ آ جاتے ہیں، صحیح جیسے بے شمار فلمی سٹارز ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہ جن کو ہم پردہ اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو جی ان کو قریب سے دیکھنے کی امنگ اور خواہش کئی لوگوں میں موجود ہوتی ہے، لیکن چونکہ پالیٹکس ایک سنجیدہ عمل ہے، اور اس میں جس وقت کوئی کودتا ہے تو پھر اس کے ہر کول فیل، اس کی پالیٹکس کے آداب، کہ کتنے اس میں پراگمیٹزم ہے، کتنے آئیڈیالزم ہے، اور کتنے کمپرومائزز ہیں، یہ سب چیزیں پھر لوگ تولتے ہیں اس کو، دانشور بھی اور دوسرے بھی۔ لیکن چونکہ 2000 آپ کہہ سکتے ہیں کہ 13 سے ہی، بلکہ 2011 سے ہی ایک تھرڈ فورس بنانے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوشاں تھی، اور انہوں نے بڑی محنت مشقت کر کے ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ کروایا، جس جلسے سے عمران خان صاحب کی سیاست کا ایک نیا ظہور ہوا، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے متعدد دھرنے دلوائے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں سے بائیکاٹ کیا 2013 کے الیکشن میں، جو انہوں نے سیٹیں جیتی تھی میرے خیال میں 25-30 کے قریب انہوں نے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھی، لیکن وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو حکمران جماعت تھی، اور پیپلز پارٹی جو اس وقت کی اپوزیشن جماعت تھی، لیکن ون وے اور دی ادر وے ان پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ نیشنل اسمبلی کے اندر موجود تھی، اور میثاق جمہوریت کا بھی ایک اسپرٹ موجود تھا کہ بھئی نیشنل اسمبلی جو ہے، یا جو 5 حکومت ہے، وہ اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور یقیناً نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ کی ایک کمفرٹیبل میجارٹی تھی، جس سے ان کو کسی قسم کے کوئی نو کانفیڈنس کے کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، تو اس کے لیے باہر جو احتجاج ہو رہے تھے اس میں آپ دیکھیں کہ ٹی وی پہ حملہ کرنا، نیشنل اسمبلی کی عمارت پر حملے کرنا، پتھراؤ کرنا، اور سپریم کورٹ کی عمارتوں پہ جو گیلے کپڑے سکھانے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم سارے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوا ہے، یہ ہم کوئی تاریخ کے جروکوں سے کوئی بات نکال کے نہیں لا رہے ہیں، بلکہ یہ کل کی بات ہے جو سبھی لوگوں نے دیکھا۔ اس میں بدقسمتی کا جو پہلو ہے کہ اگر وہ بطور ایک تھرڈ فورس ایک سنجیدہ پالیٹکس کرتے تو وہ فرسٹ فورس بن سکتے تھے، ایک ریئل جینون فورس بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے جن بساکیوں کے سہارے آئے، ان بساکیوں کو کہا کہ آپ نے مضبوطی سے مجھے تھامے رکھنا ہے، آپ نے یہ بساکیاں مجھ سے چھیننے نہیں ہیں، لیکن جب نو کانفیڈنس ہوئی تو ان کا وہ اعتماد شیک ہو گیا، بیچ بیچ میں جو ہے جو وہ اپنے مخالفین کے لیے جو انتقامی جذبات رکھتے تھے، جیسے نواز شریف صاحب جیل میں تھے، بیمار ہو گئے،
الٹیمیٹلی ان کے اپنے اسپتال کے ڈاکٹروں نے، ان کی اپنے وزیر جو صحت تھے، انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ اگر نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکال کے کسی اچھے ہاسپٹل میں باہر نہ بھیجا گیا تو امکان اس بات کا موجود ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس اتنے گر جائیں گے کہ پھر ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس میں شاید کچھ فوجی جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے بھی کوئی رول ادا کیا ہو ان کو کنونس کرنے میں۔ تو یہ فیصلہ کر کے تو جس وقت ان کو جہاز میں بٹھایا گیا تو اسی دن سے پھر انہوں نے ایک نیا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ آپ نے ایک اگر پہلے مانسی یا ایک ینگسٹرز دکھایا کہ ہم کسی پولیٹیکل لیڈر کی صحت کے حوالے سے کنسرن ہے کہ اس کو بہتر علاج معالجہ ملنا چاہیے، تو اس جذبے کو برقرار رکھا جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو کہیں یہ دیکھیں جی مطلب یہ کہ ہم نے نکالا تو یہ کیسے دوڑ کے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، تو یہ کیسے جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ کیسے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ کسی ملک کے پرائم منسٹر کے شایان شان نہیں ہوتا کہ وہ اتنی باریک بینی کے ساتھ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو، اور وہ بھی جس کو آپ نے خود ہی جو ہے وہ باہر بھیجا ہوا علاج معالجے کے گھر سے، اس پہ پھر اتنی فوری تنقید شروع کریں۔ تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ان کی اپنی حکومت اتنی انپاپولر ہو گئی تھی کہ جتنے ضمنی الیکشنز ان کی حکومت میں ہوئے وہ الیکشن آلموسٹ وہ ہار گئے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، جس جگہ بھی ہوں، تو پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہے وہ بہت بری طرح سے شکست کھا گئے۔ لیکن بعد ازاں جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا تو پہلے مانسی کا تقاضا، سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے خلاف ایک کانسٹیٹیوشنل موو تھی۔ وہ موو یہ تھی کہ آپ اسمبلی میں میجورٹی کا اعتماد لوز کر چکے ہیں۔ اب اس کا الزام جو ہے وہ اس میں بھلے فوج انوالو ہو، ایجنسیاں انوالو ہوں، لیکن آپ کو اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے بل بوتے پہ آپ وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہیں۔ تو اگر وہاں آپ کی میجورٹی نہیں رہی ہے، اس کی وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں، تب بھی آپ اس پہ کتاب لکھ سکتے ہیں۔ آپ ان تمام حقائق کو کہیں کسی اپنے آرٹیکل کی شکل میں دے سکتے ہیں کہ میرے خلاف جو نو کانفیڈنس ہوئی ہے اس میں کس ادارے کا کیا رول تھا، ایجنسیز کا کیا رول تھا، آرمی کا کیا رول تھا۔ لیکن آپ جو ہے وہ اس کو مسلسل ڈیلے کرنا، پھر بالآخر جو ہے وہ سیکشن 5 کو انووک کر کے یہ کہنا کہ یہ ساری اپوزیشن پارٹیاں جو ہے غداری کی مرتکب ہوئی ہیں، اور اس کو ایک سائفر، ایک کنسپریسی سے تعبیر کر کے، تو آپ نے جو کچھ جو ایک پالیٹکس کے اندر جس طرح کا کھیل کھیلا، اس کے الٹیمیٹلی آپ خود وکٹم بن گئے۔ تو ہماری کبھی بھی خواہش کسی بھی سیاسی آدمی کو، بلکہ کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو وکٹم بنایا جائے، یا اس کی سیاست کے خاتمے کے لیے ریاستی ادارے اس کے لیے ٹول بنے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں جو لوگ بھی ہیں ان کو اپنے وزڈم پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ان میں خود اعتمادی ہونی چاہیے، ان میں خود اعتباری ہونی چاہیے، ان میں خود انحصاری ہونی چاہیے، اور عوام کی طاقت پہ ان کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ عوام ہی وہ واحد طاقت ہیں جو حقیقتوں کے قریب رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو جنت کے ٹکٹ ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ کو جنت میں یہ ملے گا، وہ ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے۔ لوگ آئیڈیلزم کا شکار نہیں ہوتے، عوام جن کو کہتے ہیں عوام، وہ آئیڈیلسٹ نہیں ہوتے، وہ حقیقتوں کے اندر رہتے ہیں، اور وہ پارٹیوں کے منشور کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا نہیں ہے، کس نے حقیقت کو، کون ہمارے مسائل کے حل کے قریب ترین کوئی پروگرام رکھتا ہے، تو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی جو کچھ یہ گزشتہ سال 1.5 سال سے ہو رہا ہے، اس کے اثرات کسی اعتبار سے بھی پاکستان کی سیاست پہ مثبت نہیں ہیں، اور ان الیکشنز کے جو بھی نتائج آئیں گے، وہ نتائج تو چونکہ طاقتوروں نے ان نتائج کو قبول کروانا ہے، تو اس لیے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو نتائج آئیں گے اس کے خلاف کوئی ایسا ری ایکشن آ جائے گا کہ جسے پاکستان میں کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ لیکن پولیٹیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی، یعنی 100 اور 120 کے درمیان جو ہے وہ اس کی اپنی سیٹس جو ہے نا، جو براہ راست جو الیکشن سے ملی ہیں، باقی وہ جو خواتین کی یا جو مخصوص نشستیں وہ اس کوٹے کے حساب سے کتنی پڑتی ہے۔
اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی تقریباً 60-65 کے قریب جو ہے وہ ہوں گی، 65 تک ہے۔ پی ٹی آئی بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کو کوئی اس کے لوگ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں، میرے خیال میں جو ہے وہ 20 کے قریب شاید نون پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہوں گے۔ اب وہ نیشنل اسمبلی میں اگر پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا، کوئی 2 بجے یا 3 بجے پھر کوئی ایڈونچر نہ کیا، تو پھر تو یہ تو ہے کہ پی ٹی آئی ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پر اسمبلی میں ایک آواز رہے گی، اور اس آواز کی بنیاد پہ آپ پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ بالآخر چیزیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہموار ہونا شروع ہو جائے گی۔ حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی حکمرانی مل جائے گی، لیکن جو کچھ بھی زیادتیاں ہیں ان زیادتیوں کا تدارک کرنے کی کوشش جو ہے، چونکہ ایک ایسی پولیٹیکل وائس ہوگی نیشنل اسمبلی کے اندر کہ جو الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ سپیس، کچھ نہ کچھ مراحت، کچھ نہ کچھ سہولتیں دینے میں کامیاب ہو جائے گی، اگر انہوں نے کل کے دن کسی قسم کا کوئی ایڈونچر نہ کیا، جس کے خدشات موجود ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کا جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اس میں ایک ایڈونچر جو ہے وہ ان کے امبیڈ میں موجود ہے کہ وہ جب کہیں نہ کہیں، اور پھر خود یعنی جو خبریں ٹریول کرتی ہیں تو ان خبروں پہ یہ نہیں کہ ان کا کوئی انالیسس کریں، بلکہ اس پہ بھی فوری ری ایکشن دینا وہ اپنا جو ہے نا وہ فطری حق سمجھ پہ اس پہ رد عمل دیتے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے یہ نہیں کوشش کرتے کہ چلو دیگر سے دوستوں احباب سے بھی کنفرم کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ الیکشنز جو ہے وہ توقع یہی کی جانی چاہیے کہ پرامن ہوں گے، لیکن حالات اور واقعات جو ہے اس کے پرامن ہونے کی نشاندہی نہیں کرتے، بلکہ اس میں بڑے پیمانے پہ بلڈ شیڈ کا خطرہ موجود ہے، بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور سامہو پنجاب کے بعض ایریاز کے اندر بھی۔ سندھ میں اگرچہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا ہولڈ سٹرونگ ہے، اور وہاں ایسی فورسز شاید موجود نہ ہوں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے ایڈونچر کرنے کے لیے تو 4-5 آدمی بھی کافی ہوتے ہیں کسی ایک شہر کے اندر، اور اگر کہیں نہ کہیں کسی نے ان ساری فورسز کو ایکٹیویٹ کرنے اور پیٹرنائز کرنے کے کر کے کچھ ایڈونچر کروانا شروع ہوئے، تو پاکستان کے اندر اس کل کے دن میں کچھ ایڈونچر ہونے کے خدشات موجود ہیں۔ سوری میں نے لمبی بات کر دی۔ آپ نے جیسے آپ نے ابھی وہ بات کی ہے کہ 120 سیٹیں، اگر 120 لے جائے تو ان کو 38 جو سیٹیں مخصوص ہیں وہ بھی مل جائیں گی۔ میں نے یہ کیلکولیشن تو کی نہیں ہے میں نے وہ کہ دیکھا ہے، اس کا وہ لیکن بنایا ہے وہ وہ، آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں 30 ہے کہ سیٹیں 120 ہی لے۔ میں نے کہا کہ 100 to 20 تک جو ہے نا یہ تو کو کی جا رہی ہے۔ اور یہ میں نے ہم لندن میں تھے اپنی جو ہماری کانفرنس تھی برٹش پارلیمنٹ میں، تو مختلف سیمینار بھی منعقد تھے، تو لیڈز میں ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، جس میں پروفیسر فیض صاحب بھی تھے، ہمارے ناصر عزیز خان صاحب بھی تھے، امجد یوسف صاحب بھی تھے، طاہر ٹکا صاحب بھی تھے، نوید خان صاحب بھی، بہت سارے دوست احباب وہاں موجود تھے۔ تو یہی ظاہر ہے کہ یہ کرنٹ ایشو ہے، تو اس سے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے جانکاری چاہتا ہے۔ تو ایک لمحے پہ تو میں نے اس وقت ہی یہ پریڈکٹ کیا تھا، اور ناصر صاحب نے وہ سبھی لوگوں کے جو ہے وہ جس نے جو پریڈکٹ کیا الیکشنز کے حوالے سے، وہ لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے، ہم، میں بھی کہ ہماری کوئی پریڈکشن بھی درست ثابت نہ ہو، لیکن ہم جو کچھ بھی پاکستان کی سیاست کا جو جو ہمارا تجربہ ہے، اس تجربے کی روشنی میں جو کچھ ہم نے کہا ہے، میں اب بھی اس کو سٹینڈ کرتا ہوں۔ آ، لیکن یہ ساری چیزیں اس بات سے کنڈیشن ہیں کہ کل کے الیکشن پرامن ہوتے ہیں، یا اس میں بہت بڑے وسیع پیمانے پہ بلڈ شیڈ ہوتا ہے۔ اللہ یہ کرے۔ پاکستان کے ریاستی اداروں کا بھی ایک امتحان ہوگا کہ وہ کتنا کوئکلی ایسی چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں، اور کہاں وہ لوگوں کا جو جو لوگوں کو مرنے دیتے ہیں، اور ان کو گنڈوں اور بدمعاشوں اور دہشت گردوں کے حوالے کرتے ہیں۔ چونکہ ہم نے دیکھا کل بھی کہ جب وہ
ہماری جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے جو کل دھرنا اور پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کیا، تو پاکستان نے جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ ملیشیا کو اتار دیا، لشکر طیبہ، جیش محمد اور اس طرح کے لوگ، اور وہ دیکھے جا سکتے ہیں، وہ گندراتے ہوئے پھر رہے ہیں، کلاشنکوف انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا رسپانس تو ٹوٹلی نیگیٹو تھا، اور لوگوں نے بھرپور طریقے سے عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیا، اور ہمارے جو نارتھ امریکہ میں ہماری پارٹی کے لوگوں نے ڈیمونسٹریشن کر کے اظہار یکجہتی کیا، اسی طرح لندن میں اور دیگر جگہوں پہ بھی ہماری پارٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کر کے اپنے جذبات برہمی کا اظہار کر کے تو ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت میں سولیڈریٹی کے طور پر وہ یہ دن بنایا ہے۔ لیکن پاکستان کی کے ریاستی اداروں نے لگتا یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، یعنی ایسے گنڈوں کو، ایسے بدماشوں کو، ایسے دہشت گردوں کو کلاشنکوف تھما کے تو اتارنے کی تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ آپ اگر کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں یا عوام آپ کے ساتھ ہیں تو آپ اپنا پروگرام رکھیے، کوئی کوئی فرض کریں رولا کوٹ ہے، باغ ہے، مختلف جگہ ہیں، تو اس میں ایک دن میں 4 جلسے بھی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مختلف جگہوں پہ یہ تو ضلعی انتظامیہ تقسیم کر سکتی ہے کہ آپ نے اپنے جلوس کو یہاں تک رکھنا ہے، دوسرے نے یہ کرنا ہے، تصادم سے بچا جا سکتا ہے۔ کئی کئی دفعہ جو ہے وہ کسی کا جلسہ ہوا، کچھ لوگ اس وقت مظاہرہ کر رہے تھے، تو انتظامیہ نے اس کو بڑے احسن طریقے سے تصادم کو جو ہے وہ ٹال دیا، اور مظاہرین کو الگ سے راستہ دے دیا، اور جلسہ کرنے والے جو جن کا پروگرام تھا اس کو الگ سے وہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ باغ میں تو لوگوں نے ٹوٹلی ان کا بائیکاٹ کیا، اور ان کا الٹیمیٹلی جو رپورٹس آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ الٹیمیٹلی وہاں منگ بجری کے یعنی فوجیوں کو سول کپڑے پہنا کے تو وہ ایک سو کالڈ قسم کا کی سولیڈیٹی ڈے بنایا۔ بھئی یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے اس سوشل میڈیا کے دور میں، کہ جب دنیا جو ہے وہ ایک ولیج ہے، گلوبل ولیج بن چکا ہوا ہے، یہاں ہر جینون ایکٹیویٹی بھی اور ان جینون ایکٹیویٹی بھی سامنے لوگوں کو نظر آتی ہے، تو اسٹیٹ کو یہ ڈرامے رچانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے پالیسی ساز جو ہے وہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھنا چاہتے، کیا آپ اور جی، پاکستان میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے؟ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر جو تاریخ کا وہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کا جنم جو ہے وہ 1947 میں ہوا، اور 1971 میں لوگ مر گئے، اور پھر 1971 سے بعد دوبارہ جنم ہوا، اور ان کے ہیروز جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ تو کسی کسی کو بطور ہیرو تو پیش نہیں کر سکتے، کبھی کسی کو افغانستان سے پکڑ لیتے ہیں، کبھی کسی کو انڈیا سے پکڑ لیتے ہیں، کبھی کسی کو کہیں سے پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ تاریخ کے ایک سبجیکٹ کے طور پر تاریخ پڑھائی جائے، اور اس میں برصغیر کی تاریخ پڑھائی جائے، جن لوگوں نے بھی irrespective کو ان کا فیتھ کیا تھا، ان کا علاقہ کون سا تھا، ان کا قبیلہ کون سا تھا، ان کی ریس کون سی تھی، لیکن جس نے بھی تاریخ کو بڑھاوا دینے کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کنٹریبیوشن دیا ہے، آپ جنگ باز کتوں کو ہی کیوں آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ آپ پرامن جدوجہد کرنے والوں کو، آپ عبد الستار ایدھی کو کیوں نہیں آئیڈیلائز کرتے، کہ جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سادگی میں گزاری، اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بیچارہ وہ اپنی طبی عمر کو پہنچا، ایک لیکن عرض آپ نے کرو اس کو بھی سیاست میں لتھیڑنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ایک وقت میں اس کو بھی بھاگ کے وہاں سے آ کے برطانیہ میں اتنا لی تھی، اس ظالم لیے تو انہوں نے۔ ایک بات عرض کروں کہ پاکستان میں تاریخ کے نام پہ مذہب پڑھایا جاتا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں۔
अगर वो तारीख पढ़ाएं तो तारीख बरसगीर या पाकिस्तान या हिंदुस्तान या पूरे उस खित्ते की पढ़ानी चाहिए थी, दुनिया की पढ़ाएं, लेकिन मजहब के नाम पे ना पढ़ाएं। तारीख पढ़ाने में राजा दाहिर का और मोहम्मद बिन कासिम की जंग का तारीख का कोई सारी, वो एक लड़ाई हुई, वो आया, वो क्यों आया, वो क्या गया, उस पर भी सच नहीं दिया गया। तारीख नहीं, मैं ये कहता लिखी। हूँ, देखें, मतलब यह है कि मुसलमान जो है जी बरसगीर में, अगर अगर कम और बेश हिस्ट्री ली जाए, तो 600 साल 700 साल से तो मुसलमान चले आ रहे हैं। बिल्कुल तो इतने हैं। है कि मुसलमान तो एक अकीदे का नाम है ना, जी जी। एक मजहब को कबूल करने का नाम है। उससे आपकी तारीख तो नहीं बदल जाती, उससे आपका अकीदा बदल जाता है, लेकिन आपकी जो जुग्राफियाई सरहद है वो तो नहीं बदलती। आपका जो विलेज है वो तो नहीं बदलता, वो तो नहीं कबूल, वो किसी मजहब को कबूल करता। विलेज तो विलेज ही रहता है। आपके पड़ोसी तो जैसे तैसे भी हैं, वो आपके पड़ोसी ही रहेंगे। आपका अकीदा, जो आप अकीदा, चूंकि इंसान है, अकीदा बदलने पे इंसान ही कादर है ना, जानवर तो नहीं कादर। तो अगर आपको आज आप बरेलवी हैं, कल आप देवबंदी हो जाएं, तो इसमें ऐसी क्या बात है? या कल आप देवबंदी हैं, आप अहले हदीस हो जाएं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? या आज आप मुसलमान हैं, आप कोई और मजहब अख्तियार कर लें, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो जवाबदेही आपने देनी है। अगर कहीं कोई रोजे हशर में कोई हिसाब किताब होगा, तो उसका हिसाब किताब आपने देना। मैं कौन होता हूँ कि जो आपके अकीदे की तब्दीली पे कोई सजा मुतय्यन कर। तो मोहतरम नाज़रीन सामीन, आपने शौकत साहब का तजिया सुना, तो मैं भी इनके साथ मुतफिक भी हूँ। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमें तारीख पढ़नी चाहिए, उस तारीख जो तारीख होती है, फिर इंशाल्लाह हमारे बच्चे, हमारी मुस्तकबिल का जो नौजवान है, उसको अपनी धरती का भी पता लगेगा, उसको अपने आबाओ अजदाद, अपने उनके सारे इस्लाफ के कारनामों पता लगेगा। जब तक हम सोमनाथ के मंदिर को फतह करते रहेंगे, कुतुब मीनार पे झंडा लगाते रहेंगे, इस सुल्तान टीपू सुल्तान ने मैसूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे, नवाब सिराजुद्दौला और मीर मदन को याद कर, वो तारीख नहीं है, वो वहाँ की एक लोकल जो जंगें उनका हिस्सा था। तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लोग अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के मैं साथ। एक बात कहना चाहता हूँ जी जी। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से। जी। देखिए, मतलब यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी पुरजोश वो जो कैंपेन चलाई। हम्म। लेकिन देखिए, अपने ये याद रखनी चाहिए, जो बात हम आज कहते हैं, तो कल अपनी इस बात का कि की जवाबदेही के लिए भी हमें तैयार रहना बरम चाहिए, रखना पड़ेगा। भरम रखना चाहिए। और जो ये समझते हैं कि आज हमने जो बकवास की है, कल कोई हमारे इसके बारे में नहीं पूछेगा। तो कल तक जो लोग हैं, एक हुकूमत में थे जिसका नाम पीडीएम था, जिस हुकूमत के वजीर खारजा थे भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब। तो आज जो कुछ वो कह रहे हैं, इससे ये लगता है कि अभी सियासत में उन्होंने वो कुछ नहीं सीखा जो उनको विरसे में सीखना चाहिए था, क्योंकि उनका विरसा बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने ये देखा कि वो इलेक्शन जीतने की इस दौड़ में वो हदें पार कर रहे हैं। जो कल जिनके साथ अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये बातें उनके रास्ते में रुकावट बनेंगी। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की ज़रूरत ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे की शख्सियात का, एक दूसरे के नज़रियात का, एक दूसरे की पॉलिसियों का जो है वो नाकद रहें। लेकिन एहतराम के जो रिश्ते हैं वो भी बरकरार रखें, ताकि एक गुड विल जंक्चर सोसाइटी में जाए और उनके वर्कर्स को एक विजडम मिले कि पॉलिटिक्स का एनालिसिस करना कैसे किया जाना चाहिए,